अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हो रहा हूँ कि अमेरिका की इमिग्रेशन के बारे में बहुत सारे सवालात दोस्त करते भी हैं, पहले भी किया था और चैनल पे बहुत सारी वीडियोस जो मेरी रखी हुई हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा रिस्पांस भी दिया, तो बड़ा गैप आ गया। उसके बाद एक बार फिर मैं कामरान मखदूम साहब यहाँ के ह्यूस्टन के बहुत मशहूर अटार्नी हैं, इमिग्रेशन लॉयर हैं, उनसे मैं मुलाकात करने आया हूँ और स्पेशल एक जो है ना हमारा ये एपिसोड होगा जिसका मकसद आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होता है। तो इसका और कोई मकसद नहीं है, इन्फॉर्मेशन जहां जहां तक सही जाए बेहतर होता है। तो आज हमारे वैसे मौजू जो है वो E2 है, एक बिज़नेस वीज़ा है, उसकी कैटेगरी पर बात करेंगे डिटेल में, और इसके साथ कुछ रियल लाइफ लोगों के ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं या ऐसे वाक़यात जिसमें उनकी गलत फहमी की वजह से मामला उलट जाते हैं। तो मेरे ख्याल में शुरुआत करते हैं कामरान मखदूम साहब के साथ इस मामले पर कि ऐसी कौन सी गलतियां लोग कर लेते हैं और आखिर में फिर फंस जाते हैं और इनको फिर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया और ख़ास तौर पे आपके फॉलोअर्स का जो आपको इतनी इन्हिमाक के साथ देखते हैं, उसे पैरवी करते हैं और उसके बाद में फ़ीडबैक भी देते हैं। तो इट टेक्स अ लॉट, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक बटन दबाएं तो आपको 100 चीज़ें नज़र आती हैं और फिर जो आपका इंटरेस्ट होता है उसी के मुताबिक अगली वीडियो चलती है या लोगों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है। तो मेरे ख्याल में कंटेंट या जो चीज़ आप बता रहे हैं लोगों को, अगर तो उन्हें अट्रैक्टिव लगती है तो वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मुझे भी जो फीडबैक मिलती है, जो लोग बातें करते हैं या आपके हवाले से आते हैं, वो ये ज़रूर बताते हैं कि जी वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन उन्हें मिल रही होती है। जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप उन्हें कहते हैं कि जी दैट्स द वे आई इंटेंड टू डू इट और आई फॉलो, सो दे गेट एन ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन व्हाट। कोशिश तो यही होती है कि कम से कम सीधी बात हो और लोगों को गलत बातों में न उलझाया जाए। तो आप भी सीधी बात करते हैं, कुछ लोग जो है उसको फिर कहते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है। सर, ऐसा कोई हुआ है कि कोई लोगों की गलत मतलब थिंकिंग की या ऐसे अमल की वजह से वो खुद फंस गए हों, कोई ऐसा इंसिडेंट? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बल्कि एक मज़े की चीज़ पहले मैं थोड़ा सा करूँ। मैंने भी पिछले हफ्ते एक कंसल्टेशन की एक साहब से, एंड ही इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन, और मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा ताकि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। तो ये साहब मुझे कहते हैं कि जी मैंने बहुत मेहनत की है और उसके बाद में अब मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे स्कूल की जॉब मुझे है, और वो मुझे गिनवाने लग गए कि जी स्कूल की जॉब मैंने इसलिए की क्योंकि इसके अंदर मुझे महीने के, साल के, जिस तरह उन्होंने कहा 12 महीने हैं, उसमें से 5 महीने तो हमारी वैसे ही छुट्टी होती है, वो निकाल दिया। फिर हमारी वीकेंड्स इतनी छुट्टियां होती हैं, फिर हम सुबह मैं 8 बजे जाता हूँ, 1 बजे आ जाता हूँ। तो वो गिनवाने लग गए कि पूरे साल के अंदर मेरे पास 4 महीने हैं जो कि मैं लगा के काम करता हूँ, बाकी वक्त बच जाता है। तो बहुत आराम वाली जॉब है, वो मैंने ढूंढ ली है। और अब जो शाम को मेरे पास वक्त मिलता है ना, उसमें मैं मेहनत करता हूँ और मैं अपना कुछ और काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों नहीं करते कि डायरेक्टली कोई ऐसा काम कर लें जिसमें मेहनत ही हो, कि एक पहले आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप सुकून ढूंढ रहे हैं, और जब आपको वो सुकून मिल जाता है तो फिर आप कहते हैं अब मैं मेहनत कर लूँ। तो माशाल्लाह, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान लोग जाने से डरते हैं कि जी वहाँ मेहनत बहुत है, लेकिन वो पैसे देते हैं। और एट दी अदर हैंड जो एक हमारा वहाँ पे कल्चर है कि जी नहीं, कोई ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें सुकून हो, बिल्कुल आराम से, लेकिन पैसा कम मिलता है। एब्सोल्युटली सरकारी जॉब, लेकिन उसमें पैसा कम मिलता है। जी जी। अब पैसा तो कम मिल रहा है, लेकिन बाद में जो आपने घर के अखराजात और बाकी काम करने हैं या अपनी बेहतर नशोनुमा करनी है, तरक्की करनी, तो उसके लिए आप कहते हैं कि जी अब कुछ और बिजनेस ही कर लिया जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे, व्हाई डोंट यू फ्रॉम डे वन वर्क हार्ड, वर्क जेलसली, सुबह से शाम तक आप करें, एंड यू गेट द बेनिफिट, आपका अपना ही हो रहा है। सो ये एक माइंड सेट है जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी ऐसे हैं जो अभी भी मेहनत करते हैं, टिका के मेहनत करते हैं, और उन्हें उसका फल मिलता है। सही। तो मेरे ख्याल में आपके भी हवाले से, आपके तवज्जुह से अगर लोग देखते हैं, तो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज़ आप मेहनत करें। वो छोड़ दें कि जी हमने वो सरकारी नौकरी या कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है, क्योंकि अपने ऊपर आप फोकियत रखें, सही। अपने ऊपर ये हौसला रखें कि मेरे अंदर ये हिम्मत है, मैं कर सकता हूँ। और अगर आप कर सकते हैं तो उसका फल भी आप ही को मिलेगा। सही। कुछ ऐसा लोगों की अपनी मिस्टेक या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें वो कॉम्प्लिकेटेड उनके केस हो गए हों, फंस गए हों? तो
بالکل ہوتا ہے, اور کئی دفعہ ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں رولر ڈاؤن ایفیکٹ یا سنو بال ایفیکٹ, کہ ایک چیز اتنی بڑی چیز بن جاتی ہے. تو اس میں کچھ مثالیں ہیں. ایک صاحب ایسے تھے کہ جو اپنے ان کی وائف, اور یہ تو خیر جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں دس از آن اے مووی, کہ وہ صاحب اپنی بیوی ان کی کہتی ہیں کہ جاؤ اور جا کے میرے لیے یہ چیزیں لے آؤ. وہ پارکنگ ان کی تھوڑی سی غلط ہوتی ہے, اور وہ غلط پارکنگ پہ ان کا ٹرک ٹو ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں گاڑی کے اندر, نہیں آپ نے ٹو نہیں کرنا. پولیس آتی ہے, وہ پولیس سے جھگڑتا ہے, پولیس والے کو غلطی سے مار دیتا ہے. لانگ سٹوری شارٹ کہ جہاں اسے ٹکٹ ملنی تھی محض $100, $150, $200 کی, اب اسے ایک بہت مہنگا وکیل کرنا پڑ رہا ہے, اور اسے تقریباً 4 مہینے جیل میں گزارنے پڑ رہے ہیں, صرف اس لیے کہ میں نے ایک چیز کو غلط نہیں مانا, اور میں اس کا سنو بال ایفیکٹ. یہ تو تھی ایک مووی پہ, لیکن اسی سے ملتا جلتا ایگزیکٹلی ابھی آپ سے آنے سے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے میرے پاس صاحب بیٹھے تھے جن کا میں نے شروع سے کیس کیا. ہی از ناؤ اے گرین کارڈ ہولڈر, سٹیزن شپ کی لائن میں ہیں, اور اس میں وہ کیا انہوں نے کیا کہ وہ اپنے کسی ریلیٹو کے گھر میں تھے, اور ریلیٹو نے کہا کہ جی یہ درخت کاٹنا ہے, اور انہوں نے سٹی والے کسی بندے کو بلایا, اور سٹی والے بندے نے آ کے کہا نہیں یہ آپ نے جو کام کیا نا یہ غلط کیا ہے, ہم آپ کو چلان دے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں لوں گا چلان. کہتے بھئی ہم نے تو چلان دینا ہے, آپ کو ہم نے دینا ہے. کہتا نہیں میں تو چلان لوں گا ہی نہیں. آپ کون ہیں؟ میں تو نہیں چلان لوں گا. جو سٹی کے بندے تھے انہوں نے پولیس کو بلا لیا. پولیس آئی, انہوں نے کہا بھی چلان ہے آپ لے لو. وہ کہتے نہیں چلان تو میں نہیں کروں گا. ہی واز اریسٹڈ اینڈ ناؤ ہی ہیڈ ٹو فیس دا کانسیکوینسز, کیونکہ انہیں اب اس پورے معاملے کو یہ سیٹل کرنا ہے کہ جی وہ صرف جو میں نے چلان نہیں لیا تھا اس کی کیا غلطی تھی اور میں نے کیوں نہیں لیا. فرق کیا پڑا کہ اب جو ان کا سٹیزن شپ کا پیریڈ بہت آسان ہونا تھا وہ مشکل ہو گیا, بہت مشکل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اب انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ آئی ایم اے پرسن آف گڈ مورل کیریکٹر. اب اپنے طور پہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جی میں تو کسی اور کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں کیوں یہ کروں, لیکن لیٹ دا لا ٹیکس اٹس کورس. ایک ایگزامپل یہ تھی. دوسری ایگزامپل جو کہ ریئل لائف ایگزامپل ہے جن سے ہم ڈیل کرتے ہیں, کہ جس طرح ایک فیملی ہوتی ہے, وہ آتے ہیں انہیں گرین کارڈ ملتا ہے, اور اس کے بعد میں وہ سٹیزن بن جاتے ہیں. 5 سال کے بعد وہ سٹیزن بنتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو بھی, اسے کہتے ہیں ڈیریویٹو سٹیزن شپ, بچہ بھی ڈیریویٹو سٹیزن لے لیتا ہے. اتفاق یہ ہوتا ہے کہ بچے کا پاسپورٹ بن جاتا ہے, یو ایس پاسپورٹ, اور ہم جب باہر سے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس ہمیں جنت کیا ہے, یو ایس کا پاسپورٹ مل جائے. اس بچے کے لیے نہیں تھا, اسے یو ایس پاسپورٹ ملا, ماں باپ سٹیزن, اور بچے نے آج تک کبھی ٹریول نہیں کیا, تو اس کے ذہن میں ہے کہ میں تو سٹیزن ہوں, رائٹ. اس کے بعد میں بچہ کالج گیا, اس نے اپنی پڑھائی کی, وہ ایک پروفیشنل ڈگری حاصل کی, اور اس کے بعد میں ایک بہت اچھی جگہ نوکری بھی کر رہا ہے وہ بچہ. اب سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے, تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے اس بچے نے کہا کہ جی میں نے امریکہ سے باہر چکر بھی لگانا ہے, پاسپورٹ تو ہے, میں سٹیزن ہوں. وہ ٹریول کرنے لگا باہر, انہوں نے کہا پاسپورٹ واپس دے دو. کیوں؟ آپ تو سٹیزن ہی نہیں ہو. نہیں پاسپورٹ دیا آپ لوگوں نے. کہتے وہ سوری غلطی سے دے دیا تھا. کیوں بھائی غلطی سے کیوں دیا تھا؟ وہ اس لیے غلطی سے دیا تھا کیونکہ جس دن آپ کے ماں باپ سٹیزن بنے تھے آپ 18 سال سے زیادہ تھے. تو کہتا جی آپ کو والدین کی وجہ سے سٹیزن شپ نہیں ملنی چاہیے تھی, آپ کو اپنے حوالے سے ملنی چاہیے تھی. اب وہ ایک ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے پاسپورٹ واپس لے لیا. تو ایک تو تھوڑا سا آپ کو دھچکا یہ لگتا ہے کہ اچھا میں سٹیزن نہیں ہوں, ہاں آپ سٹیزن نہیں ہو تو یہ پاسپورٹ واپس کر دو. اس سے زیادہ جو آپ کے سر پہ پریشانی آتی ہے کہ لا یہ کہتا ہے جب آپ کے پاس گرین کارڈ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو سٹیزن نہیں کہنا کیونکہ ابھی آپ کے پاس گرین کارڈ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس بچے کے پاس پچھلے 10 سالوں سے وہ پاسپورٹ تھا, گرین کارڈ نہیں تھا. گرین کارڈ نہیں تھا. اس نے اپنا ڈرائیورز لائسنس اپلائی کیا, اس نے کریڈٹ کارڈ اپلائی کیا, اس نے جابز اپلائی کی, پڑھائی کی, ہر جگہ وہ بولتا گیا میں تو سٹیزن ہوں. اب یہ اس کی غلطی تھی یا نہیں تھی؟ یہ وہ انفارچونیٹ ٹریپس ہوتے ہیں جو کہ لوگ پھنستے چلے جاتے ہیں. تو اس میں تو ان کی تو غلطی نہیں بنتی, تو جنہوں نے یہ ایشو کیا ان کے لیے کیا مطلب پنشمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ سو ان معاملات میں امیگریشن کہتی ہے بھئی ہم آپ کی طرح انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی.
تو ان کا پورا کیریئر برباد ہو جائے, لائف. ایگزیکٹلی, مینی اے ٹائمز دیٹ ہیپنس کہ آپ کی اس ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ, جس طرح میں تو اتنا نیوز کو فالو نہیں کرتا, آپ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں, کہ ابھی پاکستان میں سننے میں آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھٹو کو جو پھانسی ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی, بالکل, اور انہیں پھانسی نہیں ملنی چاہیے تھی. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ایک عرصہ گزر گیا, 40-50 سال, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں او سوری ہم سے غلطی ہو گئی تھی, تو اس غلطی کا ازالہ کون کرے گا؟ تو اب اس کیس کا ازالہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے دوبارہ مجھے سٹیزن شپ فائل کرنی پڑ رہی ہے, لیکن صرف سٹیزن شپ نہیں فائل کرنی پڑ رہی, گرین کارڈ بھی مجھے زیادہ ایکسپلینیشن یہ دینی پڑ رہی ہے کہ جی گڈ فیتھ, میری نیک نیتی تھی کہ پچھلے اس اتنے سالوں کے دوران میں نے جہاں جہاں اپنے آپ کو کہا کہ میں سٹیزن ہوں, وہ میری بد نیتی نہیں تھی, وہی گڈ مورل کیریکٹر والی چیز. تو یہ معاملہ سارا اب کورٹ میں جائے گا؟ نہیں, اب امیگریشن میں ہی جائے گا. اگر امیگریشن اس کا نیگیٹو اثر لیتی ہے تو پھر کورٹ میں جائے گا. ابھی پہلے تو یہ امیگریشن میں جائے گا, کیونکہ امیگریشن میں ہی جا کے میں اپلائی کروں گا کہ جی مجھے سٹیزن شپ چاہیے. اگر امیگریشن آفیسر زیادہ ہی سخت ہے اور وہ کہتا ہے نہیں آپ نے کئی دفعہ یہ کہا کہ آپ سٹیزن ہیں تو ہم آپ کو ڈیپورٹیشن میں ڈال رہے ہیں, پھر وہ معاملہ عدالت میں جائے گا. اور اگین یہ ایک ایسے بچے کے ساتھ ہے جس کی اپنی کوئی غلطی نہیں تھی. تو دوستو آپ یہاں جب آتے ہو تو غلط فہمی مت رہیے گا. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو اپنے اٹارنی سے یا کسی ایسے شخص سے ضرور مشورہ کریں. اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ یہی چل رہا ہے اسی طرح سے ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اچانک چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں, مطلب کہ ایک پاسپورٹ بھی واپس لیا جا سکتا ہے کسی وقت بھی. تو مخدوم صاحب یہ تو بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہیں, کچھ تو میرے نالج میں بھی ہیں کہ لوگوں نے سٹیزن شپ بھی ان کو مل گئی اور آخری دنوں میں انہوں نے کہا نہیں اب آپ گرین کارڈ سے دوبارہ اسٹارٹ کریں. ایک فیملی تھی, ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی وائف سٹیزن تھی, خود بھی سٹیزن بن چکے تھے, لیکن انہوں نے کہا غلطی سے آپ کو یہ گرین کارڈ ملا تھا تو اس لیے اب پروسیس گرین کارڈ سے ہی شروع ہوگا. تو اینی وے سر, اب آتے ہیں کہ یہ جو E2 کا سلسلہ ہے ہمارے دیسیوں کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے کہ یہ کتنے ممالک میں E2 جو ہے انویسٹر ویزا یہ ہے اور کیا اس میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان سمیت اور کتنے ممالک ہیں جو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں, اور یہ E2 ہے کیا؟ تو پہلے میں کڑی سے کڑی جوڑ لوں کہ ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا چاہیے نا تو وہ کوشش 2-3 کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ مشورہ اور ہم فالو اس شخص کو کریں جس پہ ہم ریلائنس پلیس کر سکتے ہیں یا جس پہ ہم ذمہ داری ڈال سکتے ہیں. تو اٹ کین بی اے لائر, a person who knows what he or she is doing. کیونکہ جب آپ کوئی مشورہ کرتے ہیں کسی سے کہ ہاں بھی میرے فلاں عزیز یا فلاں دوست نے بھی کیا تھا کچھ بھی اور میں بھی ویسے ہی کر لوں گا, it may or may not happen. بالکل, کیونکہ جو کوئی مشورہ دیتا ہے وہ آدھا مشورہ دیتا ہے, وہ پوری بات نہیں کرتا. اور جب آپ کرنے لگتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب میری کچھ چیزیں مسنگ ہیں. بالکل. تو پہلا جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ کوئی بھی کام کریں ٹاک ٹو اے پروفیشنل. سر اس میں یہ کمپلین بھی آتی ہے کہ وکیل بھی پہلی میٹنگ میں کچھ بتاتے نہیں ہیں, مطلب لوگ کہتے ہیں یار ہم لکھ کے بھی جاتے ہیں, ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کرتا. آئی ایگری ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. میں صرف اپنی حد تک بات کرتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس حد تک ہو سکے بتاؤں, لیکن آئی آلسو کمپریہینڈ کیونکہ جو انفارمیشن میں بتا رہا ہوں اب میرے پاس کوئی 25-30 سال کی انفارمیشن ہے جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان صاحب کو یا ان خاتون کو 1 گھنٹے میں بتا دوں. رائٹ, اٹس این اوور لوڈ آف انفارمیشن. اور میں نے ایک دفعہ ایک صحافی میرے ساتھ تھیں جب ہم مسلم بین لگا تھا تو میں ایئرپورٹ پہ تھا. آئی واز ڈیپلی اپریشیٹنگ دی جرنلسٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ جرنلسٹ کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے. وہ فوراً چیز کو گراسپ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا نچوڑ کیا ہے, فوراً پتہ لگ جاتا ہے. باقی سب لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتا. تو ہوتا یہ کہ ایک جرنلسٹ جب کوئی بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کا آخر سے کیا ہے, ہمیں کیا چیز نکالنی ہے, دیٹ از اٹ. اب جو باقی لوگ ہیں کیونکہ ہر کسی کا ذہن ان کے مطابق ہی چل رہا ہوتا ہے. بالکل. سو کئی دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پوری بات نہیں پتہ لگ رہی, بات تو چل رہی ہے لیکن آپ گراسپ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ کی سپیڈ, آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس حد تک نہیں ہے جس حد تک باقی لوگوں کی ہے. بالکل. سو یس, ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وکلاء ایسے بھی ہیں جو پوری بات نہیں بتاتے, میں ان کے بارے میں نہیں بتا سکتا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ چاہے مجھ سے وہ کیس کریں یا نہ کریں,
میں آپ کو 110% بتاؤں. اب اس میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ میں جس طریقے سے بات کر رہا ہوں وہ آپ تک صحیح نہیں پہنچ رہی یا آپ کو صحیح نہیں مل رہی, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پوری بات پہنچے, آپ کو پتہ لگے. اور پھر ہوتا بھی یہ ہے کہ وہ ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ پوری تفصیل نہیں پتہ لگتی, تو اٹ گوز ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن ایک چیز میں ضرور ریکمینڈ کرنا چاہوں گا, آپ کا کیس آپ کا ہے, کسی اور کے ساتھ آپ اسے کمپیئر مت کریں. ہاں کہ اس کا اس طرح سے ہوا تو میرا بھی. یہاں تو سر سارے اسٹوری ایسے بتا دیں, بس میرا تو گرین کارڈ گھر پہ آ گیا تھا. نہیں, یا ایون ادروائز, تو ایسا نہیں ہے, آپ کے ساتھ اس جیسا سلوک نہیں ہوگا, آپ کا اس سے اچھا ہوگا یا اس سے برا ہوگا, ویسا نہیں ہوگا. بالکل. لوگ کئی ایسے ہیں جو 25 سال سے پھنسے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں ہم آئے تھے ہمارا ہو گیا, اب وہ دوسروں کو احساس محرومی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی اس کا کوئی خاص کھانچا تھا یا کوئی ایک ایسی کوئی لائن بنی ہوئی تھی, رشوت پہ ملتی ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں. ویسے بھی امتیاز, ہم انسانی فطرت ہے, اچھی بات ہے نا تو میں اسے اور زیادہ پیش کر دوں گا کہ جی وہ تو بس ایسے ہی ہو گیا, اور بری چیز ہے تو میں اسے چھپاؤں گا. اب میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا میں اریسٹ ہوا تھا, لیکن میں یہ تو بتاؤں گا کہ جی اکیڈمی, پولیس اکیڈمی میں گیا تھا, میں نے دیا تھا. اب the same goes with ہمارے پولیٹیکل لیڈرز, رائٹ. آپ کو نظر آتا ہے کہ انہی پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں, اور وہی جب آگے جاتے ہیں تو آگے ان کے سر جھکایا کھڑے ہیں, جی سر حکم کریں. بالکل. دیٹس ایوری ویئر. تو ہیومن سائیکالوجی از سم تھنگ کہ جہاں ہم اچھی باتوں کو بتاتے ہیں اور انہیں ان میں سے بھی چن کے بتاتے ہیں کہ کیا چیز بتانی ہے کیا نہیں بتانی. بالکل. اور ایز اے ہیومن بینگ ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں بھی جو اچھی چیزیں وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہیں. بالکل. بری چیزیں کہ بھئی دیر کتنی لگی تھی, 2 سال لگے تھے کچھ, وی ڈیلیٹ دیٹ. سو کمنگ بیک ٹو یو, آئی نو آپ کے ویورز انتظار کر رہے ہیں آن دی ای. سو ای جو ہے یہ ویزا از بیسڈ آن ٹریٹی, اس کا نام ہی یہی ہے, ٹریٹی انویسٹر E2 یا ٹریٹی ٹریڈر E1. اب یہ مختلف ممالک کے ساتھ مختلف ٹریٹیز ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ دونوں ٹریٹیز ہیں, E1 بھی ہے E2 بھی ہے, کچھ کے ساتھ صرف ایک ٹریٹی ہے, کچھ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن دا کنٹری آف نیشنلٹی, ناٹ دا کنٹری آف برتھ. تو لیٹس ازیوم میں پیدا ہوا تھا انڈیا میں, اور میں پیدا ہوا تھا کویت میں, میں پیدا ہوا تھا نائجیریا میں. ان ممالک کا نام میں کیوں لے رہا ہوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان US کی ٹریٹی نہیں ہے. لیکن میں بعد میں بن جاتا ہوں کینیڈین, برٹش, آسٹریلین, پاکستانی, ٹرکش. ان ممالک کی US کے ساتھ ٹریٹی ہے. تو اگر آپ پیدا کہیں پہ بھی ہوئے تھے لیکن اب آپ کے پاس وہ پاسپورٹ ہے ان ممالک کا جہاں پہ ٹریٹی ہے, تو آپ اسے اس رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا. اور تو لازمی نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پیدا اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں نہیں ہے, جس طرح گلف کنٹریز کے ساتھ ٹریٹی نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ نہیں ہے, چائنا کے ساتھ نہیں ہے, E2 کا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پیدائش اس کی انڈیا میں ہوئی تھی یا لیٹس سے گلف کنٹریز میں ہوئی تھی, لیکن اس کے پاس اب جو پاسپورٹ ہے وہ کینیڈا کا ہے, وہ برٹن کا ہے, وہ جرمنی کا ہے, ان ممالک کا جہاں پہ ٹریٹی ہے, تو دا پرسن کوالیفائز. تو کتنے ممالک ہیں ٹوٹل سر E2 میں آتے ہیں؟ میں بھی آپ کو سچ بولوں تو میں نے گنا نہیں ہے. اچھا. لیکن میں آپ کو یورپ ہے اس میں, یورپ کے کچھ کنٹری؟ جی بالکل, یورپ کے کافی ممالک ہیں, کچھ ایسے ہیں جو نہیں بھی ہیں. تو اور یہ ایک اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے جب کوئی بات کرتا ہے, اگر مجھے اس کا نہیں پتا تو میں کہہ دیتا ہوں نہیں پتا. نہ کہ یہ کہ اب آپ نے کہا کتنے ممالک تو میں آپ کو کہوں کہ ہاں 72 ہیں یا 104 ہیں. اگر مجھے نہیں پتا تو نہیں پتا, میں دیکھ کے بتا دوں. اچھا مخدوم صاحب, اس میں یہ بتائیں کہ اگر یہی E2 امریکہ کے اندر رہ کے کیا جائے تو کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے, اور اگر یہی E2 باہر ملک میں مثال کے طور پہ پاکستان میں رہ کے کیا جائے تو پھر کتنی رقم یا کیا اس کے امپیکٹ پڑتا ہے بندے کے اوپر؟ رقم کتنی ہے اور وہ تو ایک بات کی بات ہے, لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ آئی نارملی, کیونکہ میری فیوریٹ مووی بھی ہے دا گڈ دا بیڈ اینڈ دی اگلی, تو میں اسی کی مثال دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ویزا, E2 کا تعلق نہیں ہے, وہ چاہے F1 ہو, L1 ہو, E2 ہو, کوئی بھی ویزا ہو. ویزا کا مطلب ہے کہ یہ درخواست آپ لے کے جا رہے ہیں اور آپ اس کیس کو فائل کر رہے ہیں ایٹ دی US ایمبیسی یا کاؤنسلیٹ آؤٹ سائڈ دا US. تو کسی بھی ملک میں آپ جا رہے ہیں, آپ اس کیس کو فائل کر رہے ہیں, اسے کہتے ہیں ویزا. وہ آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ ہوتا ہے. US کے اندر سے اسے کہتے ہیں چینج آف سٹیٹس, وہ آپ کے پاسپورٹ پہ کچھ نہیں لگتا. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو باہر آپ فائل کرتے ہیں ایمبیسی میں,
اس میں آپ کو ایک نیا جو بھی آپ مانگ رہے ہیں, چاہے وہ E2 ہے چاہے F1 ہے, وہ ویزا ملے گا, ڈینائی ہوگا, یا جو موجودہ آپ کا ویزا لگا ہوا ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گا. صحیح. اس کا مطلب ہے انٹرویو لازمی ہوگا. دیٹس دی کانسیپٹ آف ویزا. اور جو اسٹیٹس آپ US کے اندر چینج کرتے ہیں, آپ سے کوئی بات نہیں کرتا, کر لو. آپ کا انٹرویو نہیں ہوتا, اس لیے کوئی نیا مہر نہیں لگتی آپ کے پاسپورٹ پہ, اور جو لگا ہوا ہے وہ بھی کینسل نہیں ہوتا. سو اٹس مچ مور سیف ٹو ڈو اٹ ہیئر ان دا US ایز کمپیئر ٹو آؤٹ سائڈ. نہیں, لیکن جیسے یہاں ہے کہ دیکھیں 50,000 $1,00,000 کتنا چاہیے, اور یہی شخص اگر وہاں پاکستان سے کر رہا ہے تو وہاں اس کو کتنی انویسٹمنٹ شو کرنی پڑتی آلموسٹ ڈبل. تو اگر یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 40-50 ہزار سے بھی ہو جاتا ہے, تو باہر سے کم از کم 80-90 ہزار چاہیے. اور وہ بھی کیونکہ وہاں انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے, وہاں آفیسر یہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ آپ کا بزنس کتنا جینوئن ہے. پھر اس میں یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کی اونرشپ 50% یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک گیس اسٹیشن لیا ہے, اس گیس اسٹیشن کی ٹوٹل ویلیو 1.2 ملین ہے, اور میں نے اس میں $3 لاکھ ڈال دیے ہیں, پھر بھی نہیں اپروو ہوگا, کیونکہ آپ کے $3 لاکھ جو ہیں وہ 25% بنتے ہیں. صحیح. جبکہ 50% چاہیے منیمم. تو ایون ناٹ اونلی دی اماؤنٹ بٹ آلسو دی پرسنٹیج از کاؤنٹڈ. تو سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہاں تو ٹھیک ہے 50,000 میں آپ نے کیا اور آپشن بھی نہیں ہے, ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائے گی, تو وہاں سے تو آپ کو اور زیادہ پیسہ شو کرنا ہے. 80-90 ہزار تو میرے خیال ان کے لیے تو پینٹ ہے. اور یہ کیا کہیں گے کہ اتنے میں ہم کیوں ایک بزنس چھوٹا سا کوئی لے کے. اور ایبسلیوٹلی. تو E2 کی ایک اور ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف پیسہ دیا, اٹ آلسو ہیز ٹو بی شون دیٹ اٹ از ناٹ مارجنل. مارجنل کا مطلب ہے کہ آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ میں اس پیسے سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ کر رہا ہوں. اچھا. میرے پاس یہاں لوگ ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں آتا ہوں, میں نے ایک اپنی دکان بنا لی, لیٹس سے سیل فون کی دکان ہے, صبح 6 بجے میں کھولتا ہوں, رات کے 10 بجے تک بیٹھا ہوں, اللہ کا شکر ہے میں بہت پیسے بنا رہا ہوں. نہیں, یو آر اے شاپ کیپر, یو آر ناٹ این انٹرپرینور. صحیح. انٹرپرینور آپ تب ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں انویسٹر یا انٹرپرینور کہ جی میں بزنس کو کریٹ کر رہا ہوں, میں امپلائیز جنریٹ کر رہا ہوں. تو آپ کا جو بھی بزنس ہے, آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ میرے پاس یہاں پہ امپلائیز ہیں, میں اکیلا نہیں کام کر رہا, میرے ساتھ لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از دی ایسنس آف این E2. اور E2 میں آپ پھنس کے نہیں رہ جاتے کہ جی آپ کا E2 ہوا لیٹس سے ایک سیل فون کی دکان پہ, تو اب یہی کرنا ہے. ویل سیل فون کی دکان اچھی نہیں چل رہی, اسے بند کریں, کار واش کھول لیں, آئس کریم کی شاپ کھول لیں. ایز لانگ ایز آپ کی کمپنی وہی ہے, یو کین ڈو وٹ ایور یو لائک. مطلب آپ چینج کر سکتے, کچھ بھی کر سکتے. ایبسلیوٹلی. کیونکہ آپ کو جو ویزا ملا ہے دیٹ از انڈر دی انٹرپرینور یا انویسٹر, اور آپ کی کمپنی کے نام. تو آپ کی کمپنی ہے ABC Inc, اس کے انڈر آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. تو کتنی کم اماؤنٹ آپ یہاں ریکمینڈ کر رہے ہیں US کے اندر؟ ریزنیبلی 50 یا اس سے اوپر. جی $50,000 یا اس سے اوپر. اس سے بہت کم پہ بھی کیا ہے میں نے, لیکن اٹ ڈپینڈز آن دا نیچر آف دا بزنس. تو ایک اوور آل ٹوٹیلٹی آف دا سرکمسٹانسز جسے ہم کہتے ہیں, وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ پیسہ کتنا لگا رہے ہیں اور اس پیسے سے آپ پیسہ جنریٹ کتنا کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا بزنس پلان ایسا ہے, یا آپ کا جس طریقے سے بھی آپ بزنس کر رہے ہیں اور وہ ایکچولی فنکشننگ ہے, تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ منتھلی ریونیوز کا کیا جنریٹ کر رہے ہیں. تو سر اس میں آپ کی فیملی کتنے ممبر جو ہیں کور ہو سکتے ہیں, ان کو کیا اسٹیٹس ملتا ہے؟ E2 تو اس کو ہی ملے گا نا جو بزنس کرے گا, تو ڈپینڈنٹ کیا کیا؟ امیگریشن میں امتیاز مجھے, میرے اسپاؤس اور میرے 21 سال سے کم عمر بچے شامل ہوتے ہیں. اینی امیگریشن میٹر, جب بھی آپ کسی کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ جی جو پرنسپل ہے, ڈیریویٹو اسپاؤس ہے, اور ان میرڈ چلڈرن انڈر دی ایج آف 21, یہ پکا ہے. اب اس میں فائدے کیا ملتے ہیں؟ جو E2 انویسٹر ہوتا ہے اسے گورنمنٹ کہتی ہے بھائی آپ نے یہ بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہے, آپ وہی کریں. جو اسپاؤس ہے انہیں کہتے ہیں بھائی آپ یہ لو ورک آتھرائزیشن, جہاں مرضی کام کرنا ہے کرو. سو دیٹس ویئر آئی ٹرائی ٹو پلے اراؤنڈ ود دا فیملی, کہ اگر ہسبینڈ کہتا ہے کہ جی میری مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے, میں باہر جا کے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہوں, دین جو E2 پرنسپل ایپلیکینٹ ہے وہ میں وائف کو بناتا ہوں. اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کس کا آ رہا ہے. تو اٹ از ویری پاسبل دیٹ دی منی وچ از کمنگ از آف دا ہسبینڈ. انہوں نے کہا کہ جی میں نے کمایا, یا میرا گھر تھا میں نے بیچا, اور وائف کہتی ہیں کہ جی میں اپنے نام پہ کر رہی ہوں. اینڈ دا انٹرسٹنگ پارٹ از وچ مینی ٹائمز اے کوسچن از ریزڈ, کہ وائف کے پاس ورک ایکسپیرینس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں چاہیے کہ جی وہ کہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کیس اگر فائل ہو رہا ہے,
ہاں باہر ہو رہا ہے ویزا تو دے ڈو ایسک کہ جی آپ کا ورک ایکسپیرینس کیا ہے, پہلے کبھی کیا نہیں کیا. ان دا یو ایس نو کوسچنز آسکڈ. یہاں تھوڑا ایزی ہے. ایگزیکٹلی. بچوں کو البتہ اجازت ہے کہ وہ اسکول جا سکتے ہیں, انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. 21 سال کی عمر تک بچہ بلکہ صرف اسکول نہیں جاتا, وہ لوکل فیس ہی دیتا ہے. تو یہاں پہ میں بلکہ کئی دفعہ ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ یہاں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ E2 کر لو. تو سر اگر رسک فیکٹر کتنا ہے؟ اگر فرض کریں فیملی آئی, ہسبینڈ نے وائف کے نام پہ E2 کیا اور خود آنا جانا کر رہا ہے اور وہ اپنے اس ویزے کو خود کو آزاد رکھنا چاہ رہا ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے یا اس میں بالکل ہے. اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو ہوئی ہے کہ جہاں پہ بیوی یو ایس میں بیٹھی ہے, بیوی نے اپنا E2 کیا ہوا ہے, بچے بھی یہاں پہ ہیں, اور ہسبینڈ وہ کہتا ہے کہ جی میں باہر کسی بھی ملک میں ہوں اور میں اپنا آنا جانا کر رہا ہوں. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ہسبینڈ کو ہر دفعہ یہ بتانا ہے کہ میرے فورن ٹائز ہیں, میں دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں, میں وہاں پہ کیوں رہ رہا ہوں, کیونکہ ایک نیچرل افینیٹی ہوتی ہے کہ جی آپ اس جگہ رہنا چاہتے ہیں جہاں آپ کی فیملی ہو. لیکن یہاں پہ وہ شوہر کہہ سکتے ہیں کہ میری نوکری ہے, میرا بزنس ہے, اینڈ الحمدللہ وی ہیو سو مینی ایگزامپلز آف دس. وہ کام کر رہے ہیں اور وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہ ورک اتھورائزیشن بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں آن ہز وزٹ ویزا. اوکے. اگر انہوں نے اپنا E2 فائل کر دیا تو فرض کریں بیوی یہاں پہ آئی, بیوی کا E2 ہو گیا یہیں یو ایس کے اندر, انٹرویو بھی نہیں ہوا. اب شوہر کیا کرتے ہیں, وہ باہر ملک میں اپنا ڈیریویٹو E2 ویزا فائل کرتے ہیں, اور اگر ان کے پاس E2 ویزا ہے اس پہ جب بھی وہ آتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں. اچھا صحیح. بلکہ وہ جو بچوں والی بات میں آپ کو بتا رہا تھا اسٹوڈنٹس کی, کہ اگر کوئی پڑھنا بھی چاہتا ہے تو بھی میں اسے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ E2 کر لو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں میں یہاں آتا ہوں ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ, اور میری سال کی جو فیس ہے وہ $30,000 ہے, اور اگر 3 سال بھی میں پڑھوں تو 90,000 ہے, اور وہ پیسے مجھے اسکول کو دینے ہیں, میری جیب میں کچھ نہیں آ رہا. صحیح. اب یہی 90,000 چھوڑ کے لیٹ سے $60,000 میں اپنے ہی کسی بزنس میں لگاتا ہوں. اس کی وجہ سے ایک میں یہاں رہ سکتا ہوں, دوسرا مجھے اجازت ہے کام کرنے کی اپنے بزنس میں, تیسرا اس بزنس کی وجہ سے جو ریونیو ہے وہ میں جنریٹ کر رہا ہوں. تو یہ تو سارا E2 ہے, لیکن میں اس کا فائدہ یہ بھی اٹھا رہا ہوں کہ میں اسکول بھی جا رہا ہوں, میں پڑھائی بھی کر رہا ہوں, اور صرف پڑھائی نہیں کر رہا, میں وہ لوکل فیس دے رہا ہوں. تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس ادارے میں جاؤں, اتنے کریڈٹ آورز لوں, اس کے بعد میں کہیں اور جاؤں کچھ کر لوں. تو E2 کو میں اپنی پڑھائی کے لیے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں, کیونکہ پیسے مجھے لوکل دینے ہیں اور اس میں پیسہ بھی جو میں کما رہا ہوں وہ میرا آ رہا ہے. اچھا سر, اس پر کتنا عرصہ یہاں رکا جا سکتا ہے اور کتنے عرصے کے لیے یہ ہوتا ہے E2؟ بیک وقت اگر یو ایس کے اندر آپ ہیں تو 2 سال کے لیے آپ کو سٹیٹس ملتا ہے, اگر آپ ویزا لے کر آ رہے ہیں تو وہ 5 سال کا, اور ہر انٹری 2 سال کی ہوتی ہے. اچھا, تو آپ 2 سال رک سکتے ہو اگر باہر سے لے کے آتے ہو. مشکل ہے لیکن باہر والا زیادہ فائدہ مند ہے. باہر والا اس لحاظ سے فائدہ مند ہے, اور ایگزامپل یہ ہے کہ 2020 میں مجھے ویزا ملا تھا, جنوری 2020 میں, جو جنوری 2025 میں ختم ہو رہا ہے E2. تو میں فیبرری 2020 میں آیا, مجھے فیبرری 2022 تک رہنے کی اجازت ملی, لیکن میں نہیں رہا, میں چلا گیا. اب دوبارہ میں آیا جون 2023 میں, تو مجھے جون 2025 تک مل گیا. تو ہر دفعہ جب میں آتا جاتا رہوں گا, ہر انٹری پہ مجھے 2 سال ملیں گے. اور یہ وہی ہے کہ فرض کریں اگر میرا E2 ویزا لیٹ سے جنوری 26 2025 کو بھی ایکسپائر ہو رہا ہے, ایک دن پہلے بھی اگر میں آؤں گا تو مجھے جنوری 25 2027 تک مل جائے گا. 2 سال کا فائدہ ہو گیا. تو سر اس میں کیا ایسا یہاں بھی کوئی قانونی ایسی چینجز ہو سکتی ہیں فیوچر میں کہ جو یہاں اسٹیٹس چینج کراتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں, یا یہیں کے اندر ہی قید رہیں گے؟ ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ سٹیٹس چینج کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ یو ایس کے اندر ہی ملا. اور نارملی جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا چاہیے تو ویزے کے لیے آپ کو ایمبیسی جانا ہے, اور امریکہ کے اندر امریکن ایمبیسی نہیں ہے, وہ اس کے لیے آپ کو باہر ہی جانا ہے. سر یہ بتا دیں کہ جو E2 ویزا ہولڈر ہیں ان کے بچے اسکول اسی میں جا کے ساری فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں, جیسے کہ ایلیمنٹری اسکول ہیں فری میں پڑھ سکتے ہیں؟ ایلیمنٹری مڈل ہائی تو ویسے ہی فری ہے سب کے لیے. باقی جو میں انلیگل ہوں یہاں پہ اور میرے بچے جا رہے ہیں وہ ویسے ہی جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے بچے اپ انٹل دی ایج آف ہائی اسکول فری جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں وہ کالج جانا چاہتے ہیں انٹل دے ٹرن 21, تو وہ 21 سال کی عمر تک بھی کالج جا سکتے ہیں اور وہ لوکل فیس ہی پے کریں گے.
کیا پروسیس ہے E2 کے لیے؟ کتنی فائل بنتی ہے بڑی؟ لوگ تو کہتے ہیں بس میں جاؤں گا E2 ہو جائے گا. تو E2 کے لیے جو فارملٹیز ہیں وہ کتنی سخت ہیں یا کتنا آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اس کیس کو تیار کر کے بھیجنے میں؟ کیا موٹی فائل بنتی ہے، چھوٹی فائل بنتی ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کی؟ سو دی انٹرسٹنگ پارٹ از، ایز ہم نے شروع میں کہا کہ ایک کیس دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. E2 کی ریکوائرمنٹس سمپل دو ہیں، پیسہ اور بزنس. ٹھیک ہے. اب ایز دے سے the devil is in the details. پیسہ کیسے آ رہا ہے، نیٹ اینڈ کلین، اس کے سورس آف فنڈس، وہ پیسہ جنریٹ کیسے ہوا تھا، آپ کے اکاؤنٹ تک کیسے پہنچا، پھر جب پیسہ آ گیا اس پیسے کو خرچ کیسے کرنا ہے. بزنس مطلب بزنس کوئی بھی اچھا ہی اب برا نہیں ہے، ایوری بزنس کاؤنٹس، لیکن بزنس کے ایسے کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے، یعنی کہ لیز، لائسنسز، یوٹیلیٹی بلز، ٹیکس ریٹرنز، ٹو شو کہ بزنس کام کر رہا ہے. پرائمریلی E2 میں یہی دو چیزیں چاہیے. اب ہمارا جو موڈس آپرینڈائی یا طریقہ واردات جو ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ریگولیشنز کیا ہیں، تو ڈے ون ہم انویسٹر سے پوچھتے ہیں آپ پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ پیسہ لے کر آئیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ ہمیں دکھا دیں. تو میرا جو فیوریٹ سوال ہوتا ہے کہ کوئی بھی کہتا ہے کہ جی میں پیسہ لانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی مجھے دو چیزیں بتائیں. ایک تو یہ کہ جہاں سے بھی آپ پیسہ لانا چاہتے ہیں وہ کہاں پڑا ہے. نارملی بینک میں پڑا ہے، اب بینک اکاؤنٹ دکھا دیں اور یہ بتائیں کہ اس بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جمع کیسے ہوا. کیونکہ اگر وہ سورس ہی صحیح نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی پیسے تو ہم یہاں لے آئے ہیں، اور میں جب بینک سٹیٹمنٹ یا اس کی ٹریس دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ کے بینک میں شو ہو رہا ہے کہ یہ فلاں نے پیسے ڈالے، تو یہ کیسے آئے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنا گھر بیچا تھا، لیکن گھر آپ نے کسی اور کو بیچا، پیسے یہاں کہیں اور سے آ رہے ہیں، دے ڈونٹ ٹائی اپ. تو وہ چیزیں ہمارا فرض ہے ایز اے لائر، کیونکہ ان دس آئی ٹیک پرائڈ ان کہ ہم وی پینسٹیکنگلی ٹیک ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا E2 کرنا ہے آپ چیک لسٹ دے دیں. میں کہتا ہوں میں چیک لسٹ ایک جنرل نہیں ہے. جس طریقے سے آپ پیسے لا رہے ہیں، جس طریقے سے آپ بزنس میں کر رہے ہیں، میں آپ کو کسٹمائز چیک لسٹ دوں گا. تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے مطابق آپ کے پرٹیکولر کیس میں میں آپ کو وہ چیزیں دوں گا. ہر قسم کا الگ الگ کیس ہے نا، کہ سب کا ایک جیسا نہیں ہے. کیونکہ اور ایک اور بات، لازمی نہیں ہے کہ یہ پیسے پاکستان سے ہی آئیں. اچھا. تو ایک E2 ٹریٹی والا جو ہے وہ کہتا ہے جی میں پاکستانی ہوں اور میں امریکہ میں بزنس کر رہا ہوں، تو آپ کا ذہن کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی پاکستان سے پیسے لاؤ. نہیں، اس شخص کو پیسے لانے ہیں. یہ پیسے ٹرکی سے لا سکتا ہے، یہ پیسے فرانس سے لا سکتا ہے، آسٹریلیا سے لا سکتا ہے. جہاں سے بھی لا رہا ہے اسے یہ بتانا ہے کہ یہ پیسے نیٹ اینڈ کلین ہیں. اچھا. یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ پیسے اسی کے ہوں، وہ پیسے کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس کے بھی پیسے ہیں اسے بتانا ہے کہ وہ پیسے نیٹ اینڈ کلین ہیں. صحیح. سو مچ سو کہ US کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہوا اسے گفٹ دے سکتا ہے. تو اچھا. ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک امریکن جو US میں بیٹھا ہے وہ اس شخص کو پیسے دے رہا ہے جو E2 کرنا چاہتا ہے، اور یہ پیسہ کبھی US سے باہر گیا بھی نہیں. تو پیسہ جنریٹ US میں ہوا، امریکن کا تھا، اس نے جس شخص کو گفٹ کیا وہ پاکستانی ہے، اور وہ اس پیسے کو US کے ہی بزنس میں لگا رہا ہے. تو ٹیکنیکلی یہ پیسہ کبھی US سے باہر گیا ہی نہیں، لیکن چونکہ اس پورے پروسیس کے دوران ایک وقت آیا تھا کہ جہاں یہ پیسہ گفٹ کر دیا تھا اس پاکستانی کو یا جو انویسٹر ہے، اور یہ پیسہ اس کا ہو گیا. سو بیکاز آف دیٹ ٹیکنیکلٹی وہ E2 کے لیے اس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وائی یو گفٹ اماؤنٹ. نو سر، دیٹس دی فنی پارٹ اینڈ دی انٹرسٹنگ پارٹ ایز ویل، کہ جو گفٹ کر رہا ہے اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی آج سے آپ نے انہیں $1,00,000 گفٹ کر دیا. یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے دوست ہیں؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے. ویل آج سے پہلے آپ نے کبھی انہیں $2 عیدی تو دی نہیں، اب اچانک آپ انہیں $1,00,000 دے رہے ہیں. دیٹ از ناٹ اے ریکوائرمنٹ. اچھا. دے گو بائی دا ریکوائرمنٹس. اب اگین یہی وہ اہم چیز ہے جو ویزا اور سٹیٹس میں فرق ڈالتی ہے. ویزا میں وہ یہ سارے سوال پوچھتے ہیں، کون ہے، کیوں ہے، کس نے دیا، حالانکہ وہ لیگلی کر نہیں سکتے، لیکن چونکہ ان کا اختیار ہے وہ کر دیتے ہیں. US کے اندر چونکہ وہ لیگلی یہ سوال پوچھ نہیں سکتے، اس موضوع پہ کبھی آتے نہیں. تو مطلب کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کیوں دیا. کیوں دیا یہ نہیں پوچھیں گے. آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا جو آپ دے رہے ہیں وہ ضرور پوچھتے ہیں. صحیح. تو وہ سورس آف فنڈس از ویری امپورٹنٹ. تو سر اس میں کیا گرین کارڈ بھی مل سکتا ہے اسی E2 پر؟
یس اینڈ نو. یس اس صورت میں جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو اپنا E2 کیا ہے میں اسی بزنس کو استعمال کر رہا ہوں. تو اگر آپ کہتے ہیں یہ میں نے E2 کیا اور اسی بزنس کو استعمال کر رہا ہوں تو اس کی کیٹیگری ہوتی ہے EB5, جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے کم از کم $1 ملین انویسٹ کیا ہے اور میرے پاس 10 امپلائیز ہیں. تو آپ اپنے اگر اسی بزنس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک کیٹیگری ہے آپ کے پاس. اچھا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی ایک وہ کیٹیگری ہے لیبر والی, امپلائر پیٹیشن کرتا ہے, وہ آپ اپنے لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یو کی ناٹ بی بوتھ دی امپلائر اینڈ دی امپلائی. تو جیسے کہ وائف کے نام پہ E2 ہوا, بزنس بھی اچھا چلا, تو وہ اپنے ہسبینڈ کا کر سکتی ہے؟ نہیں, وائف, ہسبینڈ, ان لاز یہ نہیں کرتی, یہ سارے ایک ہی ہیں. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی بنائی کسی بندے نے جو یہاں کا سٹیزن ہے یا یہاں گرین کارڈ ہولڈر, اس نے کسی کو شیئر اس میں دکھایا اور بعد میں اسی کے لیے وہ کہے کہ میں لیبر ویزا فائل کر رہا ہوں؟ نہیں, کیونکہ اگر E2 کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا 50% شیئر تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا 50 نہیں ہے, آپ نے ویسے ہی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, 10% شیئر بھی ہے, تو ڈاکیومنٹس میں آپ کی اونرشپ تو ہے. اور وہ لیبر سرٹیفکیشن یا پرم پروسیس میں اسپیسیفکلی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی اونرشپ یا پرسنٹیج یا آپ کا لنک ہے ایز اے فیملی یا ان بزنس ود دا اسپانسر. کیونکہ یہ سوال اس لیے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ دوستوں نے ابھی یہ جھانسے دے رہے ہیں لوگوں کو, اس میں یہ کہا گیا کہ ہم ایک کمپنی بنائیں گے, اس کمپنی میں آپ کو پارٹنر ڈالیں گے اور آپ کے اس انویسٹمنٹ کے بعد ہم آپ کا لیبر بھی فائل کریں گے. اس کمپنی میں نہیں ہوگا, وہ لیبر کہیں اور سے ہوگا. اس کمپنی میں نہیں ہوگا. یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو سمجھیں کہ تھوڑا گڑبڑ ہے. ویل کون کیا کہہ رہا ہے, دنیا چل رہی ہے. اور کچھ وکیلوں نے بھی ان کو یہ گرین سگنل دیا ہے کہ آپ کر سکتے ہو. ویل سو لیٹ می پٹ اے بٹ آف کیویاٹ آن دیٹ. قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں کر سکتے. ایک بیوی کا بزنس ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کر سکتی ہے, ایک بھائی کا بزنس ہے وہ اپنی بہن کے لیے کر سکتا ہے, رشتہ ہے. لیکن اسے پھر اوپنلی ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے لیبر سرٹیفکیشن میں کہ یس دیر از اے فیملیل ریلیشن شپ. کیونکہ جب آپ لیبر سرٹ فائل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, آئی ڈو ناٹ ہیو اینی بزنس اور فیملیل ریلیشن شپ. جب آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو آپ کو لکھنا ہوتا ہے. اب فرق کیا ہوتا ہے, جب آپ یہ لکھتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے اب ہم کریں گے جسے کہتے ہیں سپروائزڈ ریکروٹمنٹ. سپروائزڈ ریکروٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کرو اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. کیونکہ بیسیکلی لیبر سرٹیفکیشن کا مطلب کیا ہے کہ جی ہمیں ایک شخص چاہیے وہ یہاں نہیں مل رہا. آئی نو وی آر ڈائیورٹنگ فرام آر E2, لیکن تھوڑا سا میں اس کو یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک شخص چاہیے جو یہاں لوکلی مجھے نہیں مل رہا, تو گورنمنٹ کہتی ہے بھائی ڈھونڈو, لوکل کوئی نہیں ملتا. اب جب ادروائز آپ یہ سارا کام کرتے ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے ہمیں آپ پہ یقین ہے, آپ نے جو کیا وہ ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں نہیں میرا اس شخص سے ایک تعلق ہے, چاہے وہ میرا ہسبینڈ ہے, وائف ہے میری, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, میرے انکل ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم کریں گے سپروائزڈ ریکروٹمنٹ. ٹھیک ہے, آپ ایڈورٹائز کرو اور اس کے ریزیومیز آپ کے پاس نہیں آئیں گے, وہ ہمارے پاس آئیں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی آپ کو کوئی شخص نہیں ملا. تو لیول آف اسکروٹنی از مچ ہائر جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں میں اپنے ریلیٹیو کے لیے فائل کر رہا ہوں. تو سر اس میں یہ جو E2 ویزا یہ کسی وقت بھی یہاں ختم ہو سکتا ہے, ریووک کر سکتے ہیں, یا اس کا ایکسٹینشن کیسے ہوتا ہے, کیا ٹائم فریم ہے؟ سو کوئی بھی نان امیگرینٹ ویزا ایک خاص مدت کے لیے ہوتا ہے. E2, H1B, L1, F1, یہ نان امیگرینٹ ویزے کا مطلب ہی یہی ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں. وہ جو ہمیشہ کے لیے وہ یا گرین کارڈ ہے یا سٹیزن شپ ہے, بلکہ گرین کارڈ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, اس کا بھی ایک ٹائم فریم ہے. تو نان امیگرینٹ ویزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک مدت ہے. اب E2 آپ کو 2 سال کے لیے ملتا ہے, پھر آپ اسے رینیو کر لیتے ہیں, پھر 2 سال کے لیے رینیو کر لیتے ہیں. تو چونکہ ٹیکس کے بھی بینیفٹس ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس گرین کارڈ یا سٹیزن شپ ہوتی ہے تو آپ کو اپنی گلوبل انکم پہ ٹیکس دینا ہوتا ہے. تو کئی لوگ جان بوجھ کے صرف E2 پہ ہی رہتے ہیں, وہ گرین کارڈ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ جب ہم گرین کارڈ اگر ہم نے لے لیا تو ہمیں اپنی گلوبل انکم پہ ٹیکس دینا ہوگا. اچھا, تو اس میں وہ کہتے ہیں نہیں, ہماری جو جرمنی کی انکم ہے یا پاکستان کی انکم ہے وہ ہم وہیں پہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. سو دیر آر سیورل بزنس مین, سم آف دیم آر کلائنٹس ایز ویل, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف E2 لیں, ساری عمر اسی پہ رہیں گے, کوئی گرین کارڈ نہیں چاہیے ہی نہیں.
آئی نو حیرانگی ہوتی ہے آپ کو کہ نہیں E2 کا مطلب یہی ہے کہ گرین کارڈ نہیں, کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بزنس کرنا چاہتے ہیں, ہم بزنس کر رہے ہیں, ہم اس بزنس سے پروفٹ اٹھا رہے ہیں, لیکن ہمارے پروفٹس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس ملک سے بھی لیں اور ہم اپنی گلوبل انکم دکھائیں تو ہمارا ٹیکس بریکٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں نہیں, جو US کی انکم ہے ہم صرف وہی دکھائیں گے اور ہم E2 پہ رہیں گے. بڑی بات ہے سر, وہ تو بڑی لیول کے لوگ ہوں گے نا پھر. I mean, yeah, تو yes, there are plenty of people. یا کئی ایسے بھی ہیں مطلب who just have their financial benefits اور اس کے مطابق. اچھا سر, یہ ہے کہ کونسلر اپلیکیشن اور چینج آف اسٹیٹس, اس کا کیا فرق ہے؟ مطلب وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر آپ ایمبیسی سے کرتے ہیں جو آپ ٹھپا لگوا رہے ہیں, وہی ہے جس میں دا گڈ دا بیڈ اینڈ دی اگلی, وہ کونسلر اپلیکیشن, وہ کاؤنسلر اپلیکیشن ہے جس میں آپ کا انٹرویو ہوگا, جس میں آفیسر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ پہلے کیا ایکسپیرینس ہے, امپلائیز کتنے ہیں, جو کچھ بھی ہے. یہاں پہ آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا, اٹس ویری ایزی چینج آف اسٹیٹس. تو E2 کے بینیفٹس پھر بھی بہتر ہیں یہاں. اگر آپ E2 پہ رہتے ہو تو آپ کام بھی کر سکتے ہو اور مطلب کہ بزنس کو گرو بھی کر سکتے ہو. اگر اس کا ٹیکس بھی سر رینیول میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو کتنا فائدہ دیا, کتنا ٹیکس دیا, E2 پہ بندہ رہے اور ٹیکس بھی کم فائل کرے تو اس کا ایکسٹینشن پر امپیکٹ پڑتا ہے؟ ٹیکس کم دیکھا جاتا ہے, زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں یا نہیں. صحیح. اب بزنس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. آج آپ کو کچھ فائدہ مل رہا ہے, کل کسی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. آپ نے یہ دکھانا ہے کہ ہم سسٹین کر رہے ہیں. اب جس طرح 2020 میں کووڈ میں بہت سارے بزنس بند ہوئے, تو ہم نے کئی دفعہ الحمدللہ سکسیسفلی یہ آرگیو کیا کہ جہاں پہ باقی بزنسز بند ہو گئے تھے وہاں میرا بزنس چلتا رہا ہے, پروفٹ کم ہو گئے لیکن چلتا رہا, تو مجھے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جہاں آپ کے امریکیوں نے بالکل اپنے دروازے بند کر دیے تھے اور بڑے بڑے بزنسز بند ہو گئے تھے, وہاں میں چاہے کم کر دیا لیکن بزنس تو چلتا رہا. تو اس حوالے سے E2 میں کیونکہ یہاں ٹیمپرری آپ ہیں, آپ H1B دیکھ لیں, آپ L1 دیکھ لیں جو امپلائمنٹ ویزاز ہیں, آپ کسی کے مرہون منت ہیں, آپ کہتے ہیں یہ میرا امپلائر ہے, میں صرف اسی کے لیے کام کر سکتا ہوں. یہاں پہ آپ کہتے ہیں میں اپنا باس ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میرا بزنس ہے وہ اچھا چل رہا ہے. اب اگر بزنس اچھا چل رہا ہے تو یہ ملک آپ سے کہتا ہے بھائی دیکھو آپ کما رہے ہو تو کچھ دو بھی ٹیکس دو. تو اگر آپ کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے تو وہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ بالکل ٹیکس دینا پڑ رہا ہے لیکن اس کا بینیفٹ میں کما بھی رہا ہوں. صحیح. اور دوسرا, ہم جب اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ اٹھاتے ہیں 911 اور آپ کے گھر کے باہر پولیس, ایمبولینس, فائر بریگیڈ تینوں پہنچ جاتے ہیں. آپ کبھی بھی کال کریں اور آپ پولیس والے سے پوچھیں تو آپ کی مدد کرے گا. آپ کی سڑکیں صحیح ہیں, آپ کے باہر کی اسٹریٹ لائٹس اچھی ہیں, آپ کو اور مجھے یہ ڈر نہیں لگتا کہ رات کو اگر ہمارے گھر کی خواتین یا ہمارا بچہ گھوم رہا ہے تو اسے اس وجہ سے پکڑ لیں گے کہ بھئی تم تو براؤن ہو, تم یلو ہو, تمہاری سکن کلر یہ ہے, تمہارے کپڑے ایسے ہیں یا تم بول ایسے رہے ہو. تو یہ جو ہمیں ساری فریڈم ملتی ہے, بہتر پنپنے کا موقع ملتا ہے, اس کا یہ ایک جائز طریقہ ہے کہ ہمیں وہ ٹیکس دینا ہے. صحیح. اور وہ ایسا ٹیکس ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ واپس ہم پہ لگ رہا ہے. صحیح. تو E2 کے لیے اگر کوئی ریکوائرمنٹ جیسے کہ یہاں لوگ ہیں کرنا چاہیں تو مطلب 50,000 منیمم ہونا چاہیے اور اس سے کم پہ بھی ہو جاتا ہے. ایوریج آپ یہ سمجھیں کہ 50,000 ہونا چاہیے, جس سے آپ کم از کم 50% یا اس سے زیادہ جو بھی آپ چاہیں آپ بزنس کی اونرشپ لے سکتے ہیں, اس میں آپ اپنے خود مالک ہیں. صحیح. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہر وہ شخص جو کہ انٹرپرینور ہے, جس کے اندر رتی بھر یہ ہے کہ جی میں سڑک پہ بھٹا بناتا ہوں, میں روح افزا کی شربت بنا کے بیچتا ہوں, یا میں کوئی بھی کام کرتا ہوں جہاں پہ اس کے اپنے اندر یہ ایک سینس ہے کہ جی میں نے کسی کے مرہون منت نہیں رہنا. I have to rest on my own laurels, I have to rest on my own hard work. وہی جو شروع میں نے کہا تھا کہ وہ صاحب جو کہتے ہیں میں نے بہت آسان زندگی لے لی لیکن اب میں محنت کر رہا ہوں, تو بھئی ڈے ون سے آپ محنت کر لیں تو فائدہ ہوتا. اس کا فائدہ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوتا ہے, کسی اور کو نہیں. تو سر ابھی مجھے آخری کوشچن ہے, یہ بتائیں کہ بیسٹ اسٹیٹ کون سی ہے لوگوں کے لیے, اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے, دیسیوں کے لیے, جہاں وہ رہ بھی سکتے ہیں اور وہاں یہ بزنس بھی کر سکتے ہیں, جہاں زیادہ اپروول ریشو بھی ہوں؟ آخری بات کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ اپروول ریشیو پورے امریکہ میں ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ آپ جہاں مرضی کر سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے.
اب میں جھوٹ بولوں گا اگر میں کہوں گا یہ شہر اچھا ہے یا یہ اسٹیٹ اچھا ہے. صحیح. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس وہ طلسمی جادو والا انداز نہیں ہے کہ میں اوور آل اسیسمنٹ کروں. میں بائسڈ ہوں گا جہاں میں رہتا ہوں, لیکن ادروائز میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بہت چھوٹی جگہوں پہ رہ رہے ہیں اور انہوں نے حلال گوٹ فارم کھولا ہوا ہے ان دا مڈل آف آل امریکنس. اور آپ ٹریول بھی کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے لوگ ایسی جگہوں پہ بھی بیٹھے ہیں, لوئزیانا کے بارڈر پہ بھی بیٹھے ہیں, الاسکا کے ایک شہر چھوٹے میں وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں. تو امریکہ اس لحاظ سے بہت خوبصورت ہے کہ یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ جس قسم کا ماحول چاہتے ہیں آپ کو ملے گا. صحیح. لیکن وہ اسٹرگل, یہ چیز یاد رکھیں, دس از سم تھنگ وچ آئی ریئلی وانٹ ٹو ایسک اینی ون ہو وانٹس ٹو کم ٹو دا یو ایس کہ یہ ملک آپ کو دے گا لیکن آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. بغیر اسٹرگل کا کچھ نہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں تو ہمارے پاس 4 ڈرائیورز تھے, تو یہاں تیار رہیں کہ آپ نے اپنی گاڑی خود دھونی ہے. آپ وہاں کہتے ہیں کہ جی وہاں تو میں جوتی نہیں اتارتا تھا, لیکن یہاں آپ کو اپنے جوتے پالش کرنے ہیں, کیونکہ یہاں کوئی کرے ہے نہیں. یہ نہیں کہ وہ حد تک آمیز چیز ہے, یہ نہیں کہ وہ آپ کی اٹس بینیتھ یور ڈگنیٹی, بٹ بیکاز ہیئر ایوری بڈی ڈز دیٹ. یہاں پریزیڈنٹ بھی اگر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا بیگ ہوتا ہے. ان چیزوں کو دیٹس کال دا ڈگنیٹی آف ورک. صحیح. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جی یہ کام اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے اپنا اچھا ہے. الحمدللہ مجھے خود اچھا لگتا ہے کہ اگر میں اپنے بیک یارڈ میں جا کے اپنے کاٹ رہا ہوں درخت یا کچھ پروننگ کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں وہ ریگولرلی کرتا ہوں, اس کے لیے آتا ہے وہ شخص, مالی آتا ہے, لیکن جہاں میرا دل کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں. گاڑیاں جو ہیں وہ ہماری صاف ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جہاں دل کرتا ہے مجھے پتا ہے بھائی اس سے خراش پڑ جائے گی تو میں خود کروں گا. صحیح. وہ کام ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. میرے اپنے آفس میں میرے سٹاف کو پتا ہے کہ جی جو آفس ٹائم ہے اس سے 10 منٹ پہلے ہی آیا ہوتا ہے, اور جب ہم سارے چلے جائیں گے اس کے 10 منٹ بعد یہ جائے گا. وہ کیوں؟ تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ محنت کر رہے ہیں. اس کا بینیفٹ مجھے ملتا ہے, کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ محنت ہے اور محنت سے ہمیں پھل ملتا ہے تو دے ڈو اٹ. تو دیسیوں کے لیے پھر وہی بات آخر میں کہ بھائی چھوٹی چیز کے لیے جھگڑ کے اور بڑا نقصان مت کریں. اگر آپ کو مخدوم صاحب نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 روپے کا اونٹ ہے اور 10 روپے آپ اس کی صرف کھنچوانے پہ خرچہ کر رہے ہو, تو اس طرح کے آپ نہ کریں جس طرح کی ویڈیوز میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پولیس سے لڑائی, فلاں سے لڑائی. اداروں کا احترام کریں, اور اگر آ رہے ہیں آپ وہ چیز لیں. میرے خیال میں وہ سر کتنا فائن ہوتا زیادہ سے زیادہ, اور اب جو ہے لمبی اس میں. اور یہ ہوتا ہے کئی دفعہ ہم اپنی انا میں ان چیزوں پہ پڑ جاتے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اور یہاں پہ اننیسیسریلی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. بالکل. تو جب آپ یہاں پہ ہیں اور آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو ایکنالج کریں, آپ کے پاس ہے موقع ہے, آپ کے پاس موقع ہے, آپ لڑیں گے. میرا اپنا بیٹا, وہ اس کا چلان ہوا اور اس نے کورٹ میں جا کے آرگیو کیا اور وہ جیت کے آیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ $300 کی ٹکٹ تھی جو اس نے لڑائی کی, اور اس نے کہا کہ جی یہ میں نہیں دوں گا. لیکن پھر افطاری کے وقت اس نے غلط پارکنگ کر دی جس پہ اس کی گاڑی ٹو ہوئی, اس نے $350 وہ دے دیے. تو جہاں پہ غلطی ہوتی ہے وہاں بحث نہیں کرنی, ہاتھ نکال دینا ہے بھائی. ایبسلیوٹلی وہاں بحث نہیں کرنی, کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں نہیں ہے وہاں پہ یو ہیو دا رائٹ. وہاں بھی پھر آپ تھوڑا سا چھوڑ دیں بات کی چیزوں پہ بجائے کہ لڑائی کریں. نہیں, نیور ٹیک اٹ ٹو اے ہائٹنڈ لیول جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ جی جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں. بالکل. یعنی تو آج E2 کا موضوع تھا, اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایکسپیرینس تھے, اور کامران صاحب سے نیکسٹ سیشن میں ہم کچھ اور بھی باتیں کریں گے. بہت ساری کیٹیگریز ویزا کی ایسی ہیں جو اسٹیٹس چینج ہوتے ہیں یہاں, جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ابھی ہم 1 by 1 کر کے ضرور بات کریں گے, اور پھر کوشش کریں گے کہ کامران صاحب کا ایک دفتر بن رہا ہے جہاں ہمیں بڑا اچھا موقع ملے گا ان سے تفصیلی گفتگو کرنے کا. تو میں کوشش کر کے آپ تک یہ معلومات پہنچاتا رہوں گا. تو کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم بھی دیا اور E2 کو ایکسپلین بھی کیا. آپ کا شکریہ آنے کا, اور اس سے زیادہ میرے خیال میں ہم دونوں سے زیادہ ان لوگوں کا شکریہ جو وقت لیتے ہیں اپنی قیمتی باقی مصروفیات میں سے اور ان چیزوں کو واچ کرتے ہیں, بیکاز اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹس. تھینک یو سو مچ. بہرحال پھر ملیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.